बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने आज डिसमिस कर दी है और डेवलपमेंट यही है। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो थे उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट ऑर्डर दिया, लेकिन उसके अंदर इतना लीगल विजडम है कि बहुत तूफ़ान जो एक मचा हुआ था और एक तसादुम की कैफियत थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसको उसने रोक दिया है। मैं दो लाइनें पढ़ देता हूँ। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, दिस केस इज एडजर्न्ड टू 17/3/2023। इंजंक्टिव ऑर्डर पास्ड येस्टरडे शेल रिमेन इन फोर्स टिल देन। यानी कि कल जो उन्होंने हॉल्ट किया था ज़मान पाक ऑपरेशन की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये कल तक जब ये केस टेकअप नहीं होता तब तक इसको हॉल्ट कर दिया। अब इस्लामाबाद का जो फैसला है, इससे पहले कि मैं उसमें आऊँ, इमरान खान साहब ने केसेस के हवाले से क्या कहा? मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। मुझे पता क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। ये कोई कानून इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की। मैं आज राइटिंग में देता हूं 85 केसेस हैं। एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे, इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। तो ये इमरान खान साहब कह रहे थे केसेस के हवाले से। अच्छा, आज जो इस्लामाबाद में तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है एडिशनल सेशन जज के पास, उसमें ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब के वकील के तौर पर पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि ये सेक्शन 76 की जो अंडरटेकिंग आप हमें दे रहे हैं नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराने के लिए, ये आप ट्रायल कोर्ट में दें क्योंकि उनका डोमेन है। तो उसी अंडरटेकिंग के साथ एक दरख्वास्त ख्वाजा हारिस की तरफ से दी गई और जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि कोई भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो होते हैं उनका बुनियादी मकसद, सोल पर्पस ये होता है कि मुल्ज़िम को पकड़ के अदालत के रूबरू पेश करना है। तो इमरान खान साहब ने ऑलरेडी एक अंडरटेकिंग दे दी है कि वो परसों आपके सामने पेश हो रहे हैं। इससे हट के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनकी डिटेंशन जो है, इट विल सर्व नो पर्पस। तो रिक्वेस्ट ये की थी उन्होंने कोर्ट से कि कोर्ट उसको मुअत्तल कर दे। अब मैं देख रहा था सुनो टीवी के बुलेटिन में थोड़ी देर पहले कि जज साहब ने फैसला देने से पहले जो रिमार्क्स दिए थे उसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और दूसरा ये कि कानून के हर पहलू को देखा गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज ए लॉयर मुझे फैसला पढ़ने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और कानून के जितने भी पहलू जज साहब ने डिस्कस किए हैं, मुझे एक केस याद आ गया अपना ज़माना तालिब इल्मी से जब हम LLB कर रहे थे। वो केस है बरतानिया का द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड्स केस 1615, तकरीबन कोई 400 साल पुराना केस है। और उसमें एक बड़ा बुनियादी नुक्ता इस्टेब्लिश किया बरतानवी कोर्ट्स ने, और वो ये था कि व्हेनेवर देयर इज लॉ एंड एक्विटी इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, एक्विटी मस्ट प्रिवेल। यानी कि कभी अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि कानून और इंसाफ एक दूसरे के साथ तसादुम में हो, तो इंसाफ होना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी लीगल बैकग्राउंड नहीं है, उनको शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ समटाइम्स रिजल्ट्स इन इनजस्टिस और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो वहां के लिए ये प्रिंसिपल द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस 1615 ये दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जज साहब ने जितनी भी बातें की हैं कि कानून में सेक्शन 142 का हवाला दिया है, 43 का हवाला दिया है, 47 का हवाला दिया है, वो सारे हवाले तो दुरुस्त हैं और कानून की किताबें, और एज लॉयर आई बिलीव दैट लॉयर्स आर द गार्डियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। वो सारी चीज़ें तो हम समझते हैं, लेकिन एज ए जूरिस्प्रूडेंट, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो कि कानून के पीछे फ़लसफ़ा होता है, उसको अगर मैं देखूँ दैट वाई इज़ द कॉन्टेंट ऑफ लॉ व्हाट इट इज़, तो उसमें ये फैसला मुझे द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस से मुतसादिम नज़र आता। क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि अदालतों का वकार तो है और उनकी ताज़ीम भी है और उनके सामने सरेंडर भी करना चाहिए बिफोर द मैजेस्टी ऑफ द कोर्ट, बट एट द सेम टाइम अदालतों का जो मैग्नानिमिटी है वो उन्हें शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाहौर में जो सिचुएशन थी पिछले 2 दिन से, वो बड़ी अनसर्टन थी, उसमें बहुत इनसिक्योरिटी थी। एक फेयर था, ज़मान पाक के इर्द गिर्द जो इलाके हैं उसमें जो लोग रहते हैं वो बड़ी इनसिक्योरिटी का शिकार थे। वहाँ पर जितनी शेलिंग हुई है टेयर गैस की, उस हवाले से सिर्फ इमरान खान या उनके कारकुनान इफेक्ट नहीं हो रहे थे, लाहौर एज अ सिटी इफेक्ट हो रहा था। और जब जस्टिस तारिक सलीम शेख ने लाहौर हाई कोर्ट में ये हॉल्ट किया था ऑपरेशन, तो उन्होंने कहा था दैट आई वांट पीस इन द सिटी, यानी कि मुझे शहर में अमन चाहिए। PSL हो रहा है और अभी फाइनल भी होना है।
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس تصادم کو روکنے کے لیے وقتی طور پہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے، اور یہ اس کے اندر بہت لیگل وزڈم چھپا ہوا ہے، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے۔ اور ایک آدھی اور بات، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس فیصلے سے یہ تاثر بھی آتا ہے کہ جو عدالت ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کیوں ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیکشن 76 کی انڈرٹیکنگ ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے بیلیبل وارنٹ سے، اور یہاں پہ تو نان بیلیبل وارنٹس ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی کیس میں اسی عدالت کی طرف سے نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے تھے جن کو معطل کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو کوئی قانون تو ہے جس کے تحت نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ بھی معطل ہو سکتے ہیں، پہلے ہوئے، دوسری دفعہ بھی ہو سکتے تھے۔ اب اس کا آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ نتیجے میں کیوس ہے اور نتیجے کے اندر تصادم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ریزسٹنس ہوئی ہے وہ درست ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا وکیل یہ کہہ رہا ہے، اور خواجہ حارث صاحب کا بھی ایک نام ہے کہ جی پرسوں وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ہی ول سرنڈر بفور دا میجسٹری آف دی کورٹ، تو عدالت کو ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور یقینی طور پہ عدالتوں کا جو احترام ہے اس سے لوگوں کی نظروں میں بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو آج کا فیصلہ ہے، اور اس میں آخر میں جج صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، ریاست کی ڈگنیٹی کو چیلنج کیا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد مناسب نہیں ہے کہ وہ وارنٹس کی معطلی جو ہے اس کے حوالے سے درخواست دیں، اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک انڈرٹیکنگ دے دیں اور اس سے پہلے جو آپ کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، وہیکلز جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں، اور ایک پوری لسٹ آف آرٹیکلز آئی جی اسلام آباد نے پیش کی ہے کہ جی یہ نقصان ہوا ہے، اور بہت ساری فوٹیجز بھی دی ہیں کہ ان لوگوں نے یہ نقصان کیا ہے۔ تو عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے عدالت کے اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ درخواست ڈسمس کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کا فیصلہ ہے۔ اب کل لاہور ہائی کورٹ جس نے ہالٹ کیا ہوا آپریشن ابھی تک، وہ اس کو ہالٹڈ ہی رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اگر نہیں رکھے گا تو پرسوں تک کے لیے ایک دفعہ دوبارہ ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹس موو آن ٹو دا پالیٹکس۔ اور آج کے جو میرے گیسٹ وہ بڑے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور ان کی سیاست کا جو تجربہ ہے اس کی وسعت صرف پاکستان تک نہیں ہے، شروع وہ ہوئی تھی برطانیہ سے، اور وہاں پر سرو کرنے کے بعد سیاست میں ایکٹیو رہنے کے بعد پھر یہ پاکستان ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سابق گورنر پنجاب چوائس سرور صاحب کی۔ چوائس صاحب بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں چوائس صاحب؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ تو سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی جی دوبارہ؟ جی بالکل، بہت ایکٹیو ماشاءاللہ جو ہے پارٹی کی ممبرشپ جو ہے لانچ کی ہے، کیونکہ مقصد میرا تو پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، پارٹی کو ڈیموکریٹک بنانا ہے، اور پارٹی کو ایک رول ماڈل بنانا ہے کہ دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کیسے فنکشن کرتی ہیں، جس طریقے سے پاکستان میں پارٹیاں فنکشن کرتی ہیں۔ اگر آپ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے تو پھر ملک میں جمہوریت کیسے لے کے آئیں؟ صحیح۔ یہی ہے کہ جب آپ اسمبلیاں بنا لیتے ہیں، اگر لوکل گورنمنٹ نہیں لے کے آتے تو پھر جمہوریت کون سی ہے؟ ٹھیک۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جس میں 50,000 آفس بیرر ہونے چاہیے، چیئرمین، کونسلر، میونسپل کمیٹی، وہ آپ نہ بنائیں اور کہیں کہ یہ صرف ایک کیبنٹ جو ہے پورے پنجاب کو کنٹرول کرے گی، یہی ہماری میں سمجھتا ہوں۔ تو اب پی ایم ایل کیو کے آفس بیررز آپ بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بنائیں گے، پوری ممبرشپ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس میں الیکشن ہوں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے مشاورت سے ہوں گے۔ تو آپ نے پی ایم ایل کیو کا انتخاب کسی خاص وجہ سے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل کیو نہیں ہے، یہ میں بہت سے چینلز پہ پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ہمارا جو اوریجنل نام ہے وہ پاکستان مسلم لیگ، اور یہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے جس نے ملک بنایا تھا، اور باقی ہیں کوئی نون لیگ ہے، کوئی فنکشنل لیگ ہے، عوامی لیگ ہے، مرکزی مسلم لیگ ہے، کونسل لیگ ہے، لیکن یہ پاکستان مسلم لیگ ہے۔ اور میری تمام میڈیا کو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے۔ مانیے اس بات؟ جی بالکل، چودھری شہزاد صاحب کیونکہ کافی لیگ انہوں نے ہی ساتھ لگایا بہرحال وہ شرف صاحب کے دور میں۔ جی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نام اگر رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ، ٹھیک، تو پھر اس کو پاکستان مسلم لیگ ہی۔ چلیں اب پاکستان مسلم لیگ
چلیں پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے جو بھی آپ کے پلانز ہیں اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر پہلے آپ نے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں گورنر پنجاب کے طور پہ، اس کے بعد پھر آپ نے ریزائن کیا، پھر پی ٹی آئی جوائن کی، پھر گورنر پنجاب بنے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی سے رائے جدا آئیں، پرانی جو تجربے ہیں تلخ ہیں؟ جی، اسی لیے میں نے ایک ایسی پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں پر پارٹی کو میں لیڈ کر سکوں۔ چوہدری شجاعت صاحب ایک بہت آنریبل آدمی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے 6 مہینے تو پاکستان میں فلڈ آ گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ جب تک اینڈ آف دسمبر تک فلی کمیٹڈ تھا میں فلڈ وکٹم کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے سرور فاؤنڈیشن نے اور پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے لاکھوں راشن پیک لوگوں تک پہنچائے، ٹینٹ لگائے، وہاں پر جو ہے میڈیکل کیمپس لگائے، کمبل دیے، اور ہمارے ساتھ پارٹنر جو ہیں، بلکہ برٹش ایئر ویز ہمارا پارٹنر ہے، فٹ بال فار پیس ہمارا پارٹنر ہے، ٹاونر کی وہاں پر چارٹری ہے وہ ہمارا پارٹنر ہے، انگلش کرکٹ بورڈ وہ ہمیں کٹس انہوں نے ہمیں بھیجی ہیں۔ تو بہت زبردست اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ایز اے آرگنائزیشن جو ہماری چارٹیبل ہیں، ہم نے 15 ارب روپے سے زیادہ کا چارٹی ورک جو ہے کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے بار بار کہا تھا کہ جو ہی یہ ایشو ختم ہوتا ہے تو میں پراپر مشاورت دوستوں سے کروں گا اور اپنا پولیٹیکل لائے عمل جو ہے وہ دوں گا۔ تو میں نے پھر پچھلے 2-3 مہینوں میں، پہلے میرے پاس چوہدری شجاعت صاحب آئے تھے، لیکن ان کے فیملی ایشوز تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی پارٹی میں جاؤں جس میں ان کی فیملی جو ہے جس میں سپلٹ ہے۔ تو میں نے، لیکن جتنے بھی لوگوں سے میں نے مشورہ کیا، برطانیہ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، پاکستان میں، تو ان سب کا یہی خیال تھا کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں، تاکہ بیشک چھوٹی پارٹی ہوگی لیکن آپ اپنے جو سیکھا ہے آپ نے، جو برطانیہ میں آپ کے تجربات ہیں، وہ پارٹی کو منظم کر کے ایک جمہوری پارٹی پاکستان میں بنائیں۔ لیکن پارٹیاں بنانا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے تو اس وقت تمام دوستوں نے کہا کہ اب آپ کو نئی پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چوہدری شجاعت صاحب کی طرف سے اور طارق بشیر چیمہ صاحب آپ کو پارٹی میں دعوت دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ جو مجھے سوال میرا تھا جج صاحب وہ یہ تھا کہ آپ کے جو پرانے تجربے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، میں نے کہا کہ دونوں تلخ تجربے تھے، آپ نے کہا جی، تو زیادہ تلخ کون سا تھا؟ دیکھیں، میں زیادہ تلخ تو ظاہر ہے کہ دوسرا نئے پاکستان کا ہی تھا، پی ٹی آئی والا، اس لیے کہ دیکھیں ایک سوچ، ایک خواب لے کے آئے تھے نا ہم لوگ، اچھا، کہ پاکستان میں ہم رول آف لا لے کے آئیں گے، قانون کی حکمرانی ہوں گی، 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، لوکل گورنمنٹ جو ہے پاور ٹو دا پیپل ہوگی، یہ ایم این اے ایم پی ایس کو ہم فنڈز نہیں دیں گے، ہم کوئی بادشاہ نہیں ہیں کہ کس میں کہاں جائیں گے، کیا کریں گے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہوا؟ تو لیکن ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے، تو میں تو صرف ایک ہی کہتا ہوں کہ اس لیے کہ ٹیم ورک نہیں تھا، ٹیم نہیں تھی، مشیر صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے مجبوریاں بھی تھیں، پارٹی کو بھی نقصان پہنچا، کوئی پرابلمز بھی تھے، کوئی بیساکھیاں بھی تھی، کوئی ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہاتھ، اتحادیوں کی صورت میں ہاتھ بندھے نہیں ہوئے؟ ہاتھیوں مثال کے طور پر پنجاب کا چیف منسٹر لگانے میں ان کے کون سے ہاتھ بندھے تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ بتا دیں گے کس کو لگانا چاہیے تھا آپ کے؟ جس کو مرضی لگا دیتے، 184 جس کو مرضی، تو پھر انہوں نے بزدار صاحب کو لگا دیا۔ نہیں، میں کہتا ہوں آپ کے خیال میں کس کو لگانا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام یہ سمجھتے تھے، پارٹی کے ممبرز یہ سمجھتے تھے، ایون امریکہ میں بیٹھے لوگوں کو جب میں وہاں پر دورے پہ گیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ پنجاب نہیں چل رہا، ٹھیک، تو پھر ہمیں اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کو سی ایم لگایا جائے؟ نہیں، میں نے دیکھیں، میں نے کبھی میری خواہش تھی الیکشن سے پہلے، لابنگ کی تھی آپ نے اس کے لیے؟ تھا، لابی کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، خان صاحب سے بات کی تھی، لیکن جب میں پارٹی میں آیا تھا تو بڑے لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے اسی لیے کہا گیا تھا۔ نہیں، اسی لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو ایک ٹارگٹ یہ تھا۔ دیکھیں، امبیشن تو کسی پوزیشن پہ جائیں گے تو پرفارم کریں گے نا۔ پولیٹکس میں آپ کی امبیشن نہیں ہے تو پھر آپ نے پولیٹکس میں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی ہائیڈ نہیں کیا۔ دیکھیں، پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب بالکل ڈیفینیٹلی جو مرضی کہیں وہ خواہش مند تھے چیف منسٹر بننے کے، علیم خان خواہش مند تھا چیف منسٹر بننے کا، فواد چودھری خواہش مند تھا چیف منسٹر بننے کا، شاہ محمود قریشی چیف منسٹر بننے کا خواہش مند تھا، اور چوہدری سرور بھی تھا، چوہدری سرور بھی خواہش مند تھا۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے
کوئی برائی نہیں ہے, خواہش ہو, ایمبیشن ہوتا ہے, پولیٹکس میں ہوتا ہے, اور آپ کہیں پر پہنچیں گے تو اپنا پلان جو بھی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے نا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چودھری سرور خواہش مند تھا لیکن چوئی سرور کی وہ خواہش عمران خان نے پوری نہیں کی, تو کیا چوئی سرور نے اس وجہ سے راہیں جدا کی ہیں یا وجہ کچھ اور؟ میں آپ کو بتاؤں جی اگر دیکھیں اصل مقصد تو ہے کہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے. جی اگر میری خواہش نہیں پوری ہوئی تھی 2018 میں تو میں 2018 میں چھوڑ دیتا پارٹی کو. میں تو سینیٹر بن گیا تھا, میں تو سینٹ میں رہنا چاہتا تھا. مجھے تو بھیجا گیا اپنا شاہ محمود قریشی اور شفقت محمود اور تمہارے دوستوں نے کہا کہ نہیں بھئی آپ کو ایک سیف پیئر آف ہینڈ پنجاب میں چاہیے, آپ جو ہے وہاں پر ہیلپ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو خواب تھے وہ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں. دیکھیں اصل مسئلہ جو خان صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں اس ملک میں کرپشن ہے. جی اس کرپشن نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اور کرپشن کا لیول کا فرق یہ ہے کہ پرانے پاکستان میں 10 سے 15% کمیشن چلتا تھا, نئے پاکستان میں 50% سے اوپر چلا گیا, جو کہ میرے لیے بھی تکلیف دہ بھی تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا پنجاب میں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ 2000 روپے 2000 ارب کا بجٹ تھا پنجاب کا پچھلے 4 سالوں کا, 2000 ارب. آپ پنجاب میں چلے جائیں, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں, سیوریج سسٹم ہر جگہ تباہ پڑا ہے, کوئی نئی سڑک نہیں بنی ہے. مجھے بتائیں کہ 2000 ارب کہاں گیا ہے؟ اگر بروٹل احتساب ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون کیا کیا ہوتا ہے. جب یہ کرپشن کی کہانیاں آپ تک پہنچتی تھیں, آپ خان صاحب کو پہنچاتے تھے؟ یہ سب کو پتا تھا, کس کو نہیں پتا تھا؟ ایوری بڈی نہیں. عمران خان کو بھی پتا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو نہ پتا. آپ کی کبھی بات ہوئی ان سے؟ جی میں آپ کو اپنی جو لاسٹ میری ان سے بات ہوئی, جی کیونکہ میں ظاہر ہے کہ لائلٹی تو میری عمران خان, ابھی میری ویل وشز عمران خان, مجھے کوئی تلخی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. کبھی بھی میں نے, مجھے یاد ہے کہ آپ نے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی بڑی جذباتی تھی اور بڑا دھاڑے تھے اس پریس کانفرنس میں نے وہ دیکھی تھی اس ٹائم پہ. بٹ یو آلویز مینٹینڈ دیٹ یو ہیو ویل وشز فار عمران خان. آلویز. اچھا ایک اور چیز میں نے نوٹس کیا چوہے صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم فیسز جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے, انکلوڈنگ یو, انہوں نے جب چھوڑا تو بہت ساروں کی بہت ٹرولنگ ہوئی ہے, آپ کی نہیں ہوئی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی اس کی ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری جو فرسٹریشن تھی جی وہ پارٹی ورکرز کی وجہ سے تھی. میں اگر پارٹی ورکرز پہ اپنے دروازے بند کر لیتا اور ان کے دکھ درد نہ سنتا کہ ان بیچارے کو نہ پولیس, دیکھیں نا جی, ایک آپ موومنٹ چلاتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں تو ان کے کہنے پہ کوئی اگر بے گناہ کو تھانے دار پکڑ کے لے گیا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے, کوئی اور لے گیا ہے تو اس کو چھوڑ دے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمارے تو یہ کارکن بیچارے اتنے بے بس تھے کہ ان کی تو بات نہ کوئی تحصیلدار مانتا تھا. لیکن اگر یہ بات درست ہو چوہے صاحب تو اس وقت جو عمران خان کا کارکن دل و جان کے ساتھ عمران خان کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہے. میں اس دن زمان پاک لاہور میں رات کو گیا تھا جس وقت پولیس آپریشن کر رہی تھی, ٹیئر گیس تھی, میرے لیے آنکھیں کھولنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا, لیکن لوگ ڈٹے ہوئے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک وجہ ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یقینی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ عمران خان کے ساتھ 100% لائل بھی ہے, سنسیئر بھی ہے. لیکن جو تحریک انصاف کا ورکر ہے اپنے ایم این ایز, اپنے ایم پی اے سے, ان کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں تھا, نہیں ہے. اس لیے کہ عمران خان تو سارے ورکرز کو عزت نہیں دے سکتا. عزت تو ایم این اے, ایم پی ایز نے, منسٹرز نے دینی ہوتی ہے, چیف منسٹر نے دینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو نعرے لگا کے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, ہم پاکستان کو بچانے آئے ہیں, تو وہ جو چیزیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوئی ہیں. یہ حکومت فیلئر ہے جوہر صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات جو تھیں وہ پوری جو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جتنا بگاڑ پیدا کیا ہے معاشی اعتبار سے اور مہنگائی جتنی ہوئی ہے اور عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, عمران خان کی نالائکی کو ختم کرنا ہے, جو پرفارمنس ان کی ہے یہ تو ان سے بہت آگے نکلا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اسی لیے عوام جو ہے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ مہنگائی بڑھ گئی, لوگ فاقہ کشیوں پہ مجبور ہیں, بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. میں تو یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے سیانے ہیں, یہ بلیم گیم میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کرتا ہے دوسرا. اگر فیلئر کی داستان شروع کی جائے تو یہ داستان 30-40 سالوں سے چلتی آ رہی ہے
یہ آج جس جو ایکومولیٹ ہوا ہے قرضہ ہے، پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، یہ کوئی عمران خان اکیلے نے پیدا کیے ہیں، یہ پہلے کے بھی پیدا کرتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور انہوں نے 10 مہینوں میں اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے جتنا اس نے 3.5 سالوں میں کیا۔ جوئی صاحب، آپ کی باتوں سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بگاڑ تھا، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ 70 سالوں کا بگاڑ 2, 2.5, 3 سال میں نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو اپرچونٹی ملی تھی he could not utilize that to the optimum level. Did he? کیا عمران خان کو پورا موقع ملا اور وہ ناکام ہوا پرفارمنس دینے میں، یا موقع پورا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، مورلز، ایتھکس ہم نے سیٹ کیے تھے، وہ ہم اپنے ساتھیوں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ایم این اے، ایم پی ایس پی، مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں دینا مجھے۔ نہیں، مثالیں میں اگر آپ کہیں گے کہ کسی کا میں نام لوں گا، نام تو میں نہیں لوں گا، وجہ لیکن یہ پھر عمران خان کیوں لے چوائس صاحب؟ نہیں، اگر آپ نہیں لے رہے تو آپ نے تو پارٹی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں لوں گا، میری اگر پارٹی میں کوئی کرپٹ کرے گا تو اس کا احتساب سب سے پہلے میں کروں گا۔ چوئی سرور نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے نا، میں کروں گا پہلے۔ جس وجہ سے چھوڑی ہے سر، نام لیں، بتائیں کہ کون بندہ کرپشن کر رہا تھا۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ پوچھیں کہ کون نہیں ہے، اس لیے اس پنڈورا بکس کو نہ ہی کھولے۔ آپ یہ جو ہے توشہ خانہ دیکھ لیں، وہ تو ایک معمولی ایک ٹیسٹر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ میں عمران خان نے کرپشن کی؟ میں نہیں کہتا کرپشن کی ہے، لیکن جو آپ کمپیریزن کریں نا، پاکستانی سیاستدانوں کا نریندر مودی سے کمپیریزن کر لیں، وہ توشہ خانے میں جو اس کو ملتے تھے چیزیں، پلیز ذرا میری بات سنیں۔ دیکھیں، توشہ خانے میں مودی فاشسٹ ہے، منارٹیز کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ توشہ خانے میں جتنے بھی اس کو گفٹ ملے ہیں، وہ چاہے چیف منسٹر ملے ہیں، چاہے پرائم منسٹر ملے ہیں، اس نے جمع کرائے، اس نے سارے جمع ہی نہیں کرائے، اس نے آکشن کیے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے ایجوکیشن پہ لگایا۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان نے شوکت خانہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں پتا؟ عمران خان نے شوکت خانہ بنایا۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ کس لیول پہ پاکستان میں کرپشن ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پچھلا، میں کہتا ہوں کہ آج ہی ہم ایک ایشو پہ اکٹھے ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ یار کل جو ہو گیا۔ نیلسن منڈیلا 27 ایئرز رہا جیل میں، لیکن اس کے بعد اس نے ریکنسیلیشن کی پالیسی کی۔ تو ہم اب اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں کہ بھئی اس ملک کو اب بچانا ہے، کس طریقے سے چوئی سرور کی عمران خان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے؟ میں تو جی ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا جو پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ہمیشہ ایک تو آنریبل آدمی ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں۔ میں نے جن لوگوں سے بھی بات کیا انہوں نے کہا آپ ایک آنیسٹ اچھی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ان کی سیاست ہمیشہ رہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑو، ایک دوسرے کو اکٹھے ہو اور پاکستان کے مستقبل، اور یہی میری پالیسی جو آپ نے کی ہیں، اس سے پہلے پی ٹی آئی اور اب چوئی شجاعت صاحب، دونوں کا جو ایک امیج ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چوئی شجاعت صاحب بڑے تجربے کار سیاستدان ہیں اور انہوں نے بڑی دہائیوں کا پاور بھی دیکھی ہے اور سب کچھ، لیکن دونوں کا جو امیج ہے وہ تقریباً 180 ڈگریز پر ہے۔ چوئی شجاعت صاحب جو ہے ہی از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی اے سمبل آف اسٹیٹس کو، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیٹس کو کے ساتھ۔ عمران خان اب ایک سمبل آف ریزسٹنس کے طور پہ سامنے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس جگہ پر اب آپ ہیں یہاں سے تبدیلی کی بات آپ کریں گے تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ ود ان پارٹیز آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا میرا ٹاسک جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، پارٹی کو جمہوری بنانا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام دینا ہے۔ میں نے 40 سال برطانیہ میں پولیٹکس کی تھی، اور میں نے وہاں پر جو مشکل ایشوز ہوتے تھے ان کی انکوائریز پرائم منسٹر مجھے دیتا تھا۔ جب وہاں پر انرجی کا کرائسس ہوا تو آئی واز گیون دس ٹاسک، میری سلیکٹ کمیٹی کا جس کا میں چیئرمین تھا، کہ فیوچر انرجی نیڈز جو ہیں برطانیہ کی کس طریقے سے پوری کرنی چاہیے، اور میں نے 1 سال انکوائری کر کے ریکمنڈیشن دی۔ آپ نے جی ایس پی پلس کا بڑا کارنامہ کیا تھا۔ بینکنگ کرائسس جب آیا ہے برطانیہ میں تو وہ بھی ٹاسک مجھے دیا گیا تھا کہ کیسے آیا ہے اور کیسے ریکمنڈیشن آنی چاہیے کہ ہم نہ کریں۔ تو یہ ویلتھ آف ایکسپیرینس میرا جو ہے بدقسمتی سے میرا کسی پارٹی میں بھی استعمال یوٹیلائز نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک بریک لینی ہے چوئی صاحب، بریک سے واپس آئیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب 18 دسمبر 2018 کو آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ آپ سن رہے تھے چوئی سرور کا شارٹ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ چوئی صاحب،
جس وقت پی ٹی آئی چھوڑی ہے اس کے بعد یا اس وقت خان صاحب سے بات ہوئی؟ نہیں، میری آخری جو ان سے ملاقات تھی وہ تھی 1 اپریل کو. میں ان کو اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ملا. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ کوئی انہیں لیک آف ٹرسٹ تھا آپ کے اوپر، آپ کو چھوڑ کے وہ ان کو لے آئے دوسرے جو ان کے پرانے پی ٹی آئی کے تھے؟ نہیں، عمر چیمہ صاحب. میں آپ کو بتاؤں جی، کچھ ایک پرابلم یہ ہے کہ جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا تو پھر ان کو دور کرنا جو ہے، ووکل تو میں تھا، میں جو ہے تنقید تو کرتے تھے، تنقید میں گورنر ہوتے ہوئے کرتے تھے، گورنر ہوتے ہمارے سامنے کرتے تھے، کرتا تھا، گورنر ہاؤس میں کرتے تھے. میں تنقید کرتا تھا اور میں پارٹی کے مفاد میں تنقید کرتا تھا. تو میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دیکھیں اگر مجھے ذاتی مفاد ہوتا تو میں اپنی موج میلہ کرتا. گورنر ہاؤس تو زیادہ موج میلہ کا کوئی جگہ نہیں پاکستان، صحیح، جس نے انجوائے کرنا ہے. ہاں. لیکن میرے لیے تو میں نے تو مشکل وقت تھا. ابھی پی ایم ایل این کی دوبارہ آفر تھی آپ کو گورنر بننے کی؟ دیکھیں میری پی ایم ایل تو نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی والوں نے مجھے کئی چیزیں تھیں کہیں، لیکن اصل بات تو اقتدار نہیں ہے. ہمارے ملک کا ایک جو بنیادی احتشام مسئلہ ہے بیرسٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ یورپ کی جمہوریت جس کی اب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر جس پارٹی کے ٹوٹل، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کے صرف 6 ایم پی تھے آؤٹ آف 59، لیکن ان کی بھی شیڈو کیبنٹس تھی ہر چیز. ایگریکلچر کی بھی تھی، فارن افیئرس کی بھی تھی، اور جب اپوزیشن ہوتی ہے اس کی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں وہ ہر ایک شیڈو سپوکس پرسن ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے کہ کہا ہو آپ نے کہ ایجوکیشن کا ایکسپرٹ ہم پی ٹی آئی سے بھی منگوا رہے ہیں، ایجوکیشن کا ایکسپرٹ جو ہے ہم پیپلز پارٹی سے بھی منگوا رہے ہیں، ایجوکیشن کا تحریک انصاف وہ بات کریں کہ بھئی 2.5 کروڑ بچہ اس ملک میں اسکولوں سے باہر ہے، آپ پارٹیوں کا کیا لایا عمل ہے کہ کیسے آپ نے اس بچوں کو دوبارہ سکول لے کے جانا ہے، یا یونیورسٹیوں کی جو کارکردگی ہے ان کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، یا ہمارا انرجی کرائسس ہے. بھئی بتاؤ بھئی تمہارے پاس کیا حل ہے؟ پرابلم تو سب کو پتہ ہے انرجی کرائسس کیا، لیکن چونکہ یہ نہیں ہے اسی لیے ڈبیٹ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن پہ کنسٹرکٹیو کی وجہ سے. جیسا میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اس ٹائم آپ نے پی ایم ایل جوائن کر لیا، میں کیوں پھر نہیں کہہ رہا، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ اوریجنل ہے، لیکن شجاعت صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت نیشنل اسمبلی میں 2 سیٹیں ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے تنقید کی ہے. تو ود دس ٹیگ جو کہ چوہے شجاعت حسین صاحب کا ہے، آپ لوگوں کو کنونس کر لیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ جس میں آپ ہیں یہ آپ کے مسائل کا حل کرے گی؟ ہم جی پہلی بات تو یہ ہے گیون دا فیکٹ کہ عمران خان اتنے مقبول ہو چکے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد. دیکھیں مقبول ہو چکے ہیں تو آ جائیں گے، پھر کیا ہوا؟ تو پھر ہم لوگوں کو پھر 6 مہینے بعد، سال بعد آ جائیں گے. ویسے دیکھیں جی، میں تو نجومی تو نہیں ہوں، یا نہیں آنے دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی عوام چاہیں، عوام کی حاکمیت. دیکھیں آئین کی بالادستی اس وقت عوام کس کو لانا چاہ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی اس وقت آپ کے خیال میں کس کو لانا چاہ رہی ہے عوام؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت میرا خیال ہے مقبول لیڈر ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آج الیکشن میں آپ کو یہ بھی عمران خان میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں جو جہاں حکومت میں ہے مصیبت میں ہے. برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی جو تھی لیبر پارٹی سے بہت زیادہ آگے تھی، صحیح، لیکن اب کرائسس اتنے بڑے ہیں وہاں پر، انرجی کے، مہنگائی کے، کہ پوری دنیا میں کووڈ تھا، کووڈ کے بعد پھر جو ہے ہمارے ملک میں تو پھر سیلاب بھی آ گیا، پھر وہ یوکرین اور رشیا کی وار بھی آ گئی. برطانیہ نے جیسے ہمارے کووڈ اور سیلاب اور یوکرین وار، ان چیزوں نے افیکٹ کیا، اسی طریقے سے برطانیہ بریکسٹ. صاحب اگر آج الیکشنز ہوں، عمران خان جیتتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کا جو انالیسس، میں یہ کہتی یہ سوچ درست نہیں ہے کہ 2/3 میجارٹی وہ لے لیں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ اکثریتی جماعت ہوگی. آپ کے خیال میں الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں ہم اگر آپ مجھ سے 2-3 دن پہلے پہنچتے تو میں بہت جو تھا کہہ رہا تھا کہ الیکشن کیا طریقہ ہوگا، کیسے الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرف ہم حالات لے کے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب اٹینشلی یا ان اٹینشلی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں میرے خیال.
وہ کیسے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، چاہے پارٹی اس کے پارلیمنٹ کے اندر آیا، یہ جو لوگ ساتھ تھے ایم کیو ایم والے، اپنے باپ والے، یہ تو کسی وقت بھی جا سکتے تھے، پارٹی کے اندر بھی لوگ جو تھے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی تھی، اور ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے سپورٹ ودرا کر لی تو ہم سروائیو نہیں کریں، ہر پارٹی کے بندے کو پتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، یہ پارٹی کے سب لوگ مانتے ہیں. یہ شیخ رشید بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں 1 سال اور حکومت ملتی، 6 مہینے ملتی تو ہمارا سیاسی کھیل ختم ہو جانے تھا. لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی، اور اس کے بعد جو ہم نے آپ الیکشنز ہوتے ہوئے رویہ اختیار مریم کیا. نواز صاحبہ نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دی ہیں پنجاب کے الیکشنز کے لیے. تاریخ جو ہے صدر محترم نے جو دی ہے وہ 30 اپریل ہے، کے پی کے میں 28 مئی دے دی، گورنر کے پی کے میں. ان تاریخوں پر گیون دا فیکٹ کہ جو حالات ہیں آپ الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات پیدا کرنے انہیں نہیں دینے چاہیے. دیکھنا آپ یہ جو 2-3 دن کا یہ ایشو لے لیں، یہ لے لیں جو زمان پارک میں. اب سیکورٹی جو ہے، اگر فوج والے کہتے ہیں کہ رینجرز ہم نہیں آپ کو دے سکتے، کیا پاسبل ہے ان حالات میں پاکستان میں امن و امان قائم رہ سکے جب تک رینجر جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ نہ دیں؟ پولیس جو ہے، پولیس تو ٹی ایل پی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، پولیس تو یہ 2000 یا 1500 ہوں گے برطانیہ ان میں کو بھی کنٹرول نہیں پالیٹکس کر کر سکتی. کے آئے ہیں، وہاں پہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لیکن وہاں پر یہ لیکن پاکستان میں ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں تو میں آج سے اگر آپ کو 2 سال پہلے تو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ سال بعد کیا ہونا ہے، 6 مہینے بعد کیا، مطلب مجھے پتا تھا، اور اس میں کچھ لوگ ہمارے ناراض بھی ہو جاتے تھے. میں نے ان کو بتاتا تھا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم جا رہے ہیں، یا تو کوئی میں نہیں بتاتا تھا. اچھا تو پھر آپ یہ اکثر کہتے تھے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہم جا رہے ہیں، یہ میں نے سنا آپ کو کہتے ہوئے گورنر ہاؤس. اچھا، میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی کہا، میں نے پارٹی کی جو ہماری دوستوں کی میٹنگ ہوتی تھی، سینئر لیڈرشپ کی بھی، ان کو بھی کہا، بلکہ مذاق میں نے ایسی چیزیں بھی کہی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، جو بدقسمتی سے پوری ہو گئی ہیں. تو میں کہتا تھا، نظر آتا تھا کہ یہ، لیکن اب پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کل کو کیا ہونا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک کیس ہے اس کا اپنے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہے، توشہ خانہ کا ہے یا جو بھی ہے جی، تو اس میں 3 کورٹس جو ہیں اس کو سن رہی ہیں. ایک پنجاب ہائی کورٹ سن رہی ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے، تیسرا وہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے سن رہا ہے. تو ان حالات میں مجھے بتائیں کہ کوئی راستہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے جو روشنی کی کرن نظر آئے؟ بھائی میری تو اپیل ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم 1 سیٹ بھی نہ لیں. کس سے اپیل؟ میں آپ سے میں یہ بات سب سے، میرا مطلب اگر الیکشن کل ہوتے ہیں، مجھے 1 سیٹ بھی نہیں ملتی. میری پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے نا، ہمارے تو سارے لوگ 10 ایم پی اے تھے، سارے چھوڑ کے چلے گئے ہمیں. میں نے تو ایک ایسی پارٹی جوائن کی ہے جو ہم 0 سے شروع کرنا ہے. لیکن میری دعا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو کے اگر ایک دن الیکشن جون میں کر لیں، اپریل میں کر لیں، مئی میں کر لیں، تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. ان کو مل بیٹھنا چاہیے. لیکن میری یہ ذاتی رائے ضرور ہے کہ اگر الیکشن پنجاب میں 1 ڈیٹ کو ہوئے، بلوچستان میں دوسری ڈیٹ کو ہوئے، سندھ میں کسی اور ڈیٹ کو ہوئے، کے پی کے میں کسی اور ڈیٹ کو ہوئے، مرکز میں کسی اور کو ہوئے، دس ول بی اے ریسپی فار ڈیزاسٹر فار دس کنٹری. یہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. although I am a constitutional person، میں کہتا ہوں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اور آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں مقررہ تاریخ جو آئین کی حدود و قیود ہیں کہ اس کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، اسی میں الیکشنز ہونے چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. دیکھیں، آپ کو ملک کے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو اس وقت الیکشن ڈیلے ہوئے، 1-1.5 ماہ ہوئے، ٹھیک ہے، 1-1.5 ماہ، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سپٹمبر کی بجائے الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائیں، یا یہ مئی کی بجائے جون جولائی میں ہو جائیں، تو بھائی کون سی قیامت آ جائے گی؟ صحیح. تو خدا کے لیے ایک ملک میں سارے اکٹھے بیٹھو. یہ پاسبل ہے؟ یہ سب لوگ میز پہ بیٹھ سکتے ہیں بشمول عمران خان کے پی ڈی ایم کے رہنما؟ جی، میں نے تو عمران خان صاحب سے اپیل آن ٹیلی ویژن بھی کی ہے، اور ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ان میں اکثریت جو ہے وہ بڑی سمجھدار بھی ہے، میچورٹی بھی ان میں ہے، اور خان صاحب کو ان کی بات سننی بھی چاہیے. اور ایک بات جو میں پرفاؤنڈلی ڈس ایگری کرتا ہوں، جی جی جی، کہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو جب وہ
پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی میں ذاتی طور پر پبلک میں آ کے تو آپ کلیکٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے آپ نہیں بات کرتے لیکن میں پرائیویٹ اس وقت بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کہتا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ لوگوں عمران نے خان کا آج کا ٹویٹ ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ میں عمران خان سے اپیل کر رہا ہوں اور سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ اکٹھے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی ترقی, مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. بہت خوش آئند بات ہے, میں نے یہ سنا ہے اور مجھے سچی بات ہے دل خوشی ہوئی ہے کیونکہ جب خان صاحب سے رابطہ جو آپ نے اپیل کی ہے ابھی, خان صاحب سے یہ پاسبل ہے کہ آپ رابطہ کریں خان صاحب سے اس حوالے سے؟ نہیں, اس حوالے سے میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میرے سب پارٹی کے لوگوں سے, فواد چودھری سے میں بات کر سکتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کرتا ہوں. آپ کریں گے؟ میں انشاءاللہ شفقت محمود صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی بات کروں گا کہ خدا کے لیے کہ ملک کے انٹرسٹ میں. ٹھیک, اب مجھے ایک بریک لینا ہے, کوئک بریک لے لیں, اس کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. چوہی سروس صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. چوہی صاحب آپ نے کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی, آپ نے 2-3 جو نام لیے, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, شفقت محمود, آپ نے کہا ان لوگوں سے میں بات کر سکتا ہوں, لیکن جتنا میرا مشاہدہ ہے عمران خان کی شخصیت کا, خان صاحب نے تو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. آپ ان سے بات کریں گے, یہ آپ سے کنونس ہو بھی جاتے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں, الیکشن کوئی آگے پیچھے ایک ڈیٹ پہ اناؤنس کر دیں. دیکھیں جی میرے خان صاحب مانیں گے بات؟ نہیں, دیکھیں وہ بات مانے نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ کم از کم ایک نیگوشیشن, ایک کمیونیکیشن چینل تو کھولیں. دیکھیں جب آپ دیکھ لیں ایک فیملی میں اگر آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہیں کرتے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی پارٹیاں ہیں, یہ پارٹیاں روز آپس میں بیٹھتے ہیں. یہ جو فواد چودھری ہیں, یہ دوسرے ہیں, یہ کیا پی ایم ایل نون کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ تو یہ جو ہیٹرڈ ہے, یہ جو دشمنی ہے, سیاست میں دشمنی کو, ہیٹرڈ کو, نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو بات ہے. اور خان صاحب کو اب چاہیے کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں, جو بات انہوں نے کہی ہے اگر ان سے کہیں, ان کو چاہیے کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں. یہ میرے 4 لوگ ہیں, یہ ہر ایشو کو پی ڈی ایم کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ تب پی ٹی آئی نہ چھوڑتے جب آپ نے چھوڑی, تو اب جب کہ چودھری پرویز الہی صدر پاکستان تحریک انصاف تعینات ہو گئے, چھوڑ دیتے, اب چھوڑ دیتے؟ بس میں اس پہ مجھے کامنٹ نہ ہی لیں. میں تو جو ہے نا آئی وش ہم گڈ لک جی, وہ کیونکہ میں ان سے اسٹریٹ سواپ ہوا ہے میرا. اچھا, وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, میں ان کی جگہ پہ آ گیا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ویل وشز ہی کہنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں آپ کے؟ ایک شاٹ ہے آپ کا, میں چلوانا چاہتا ہوں 23/10/2022 کا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں, ایسی کوئی بات کر رہے ہیں, تو آپ نیوٹرل ہیں؟ نہیں, اس وقت اب تو نیوٹرل نہیں ہوں, اب تو میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوں. تو اس وقت میں جو ہے اپنا میری جو ہے ریموول فرام دی گورنرشپ تھا, اس کے بعد میں تقریباً نیوٹرل رہا. بلکہ میں نے آپ کو دیکھا ہوگا کوئی سیاسی خان صاحب کی جو اس وقت ایک ڈسٹنس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ کے خیال میں ختم ہو سکتا ہے, کوئی ریورس کے لگ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ. کیسے ہوگا؟ بس ایک تو خان صاحب ذرا تھوڑی سی نرمی لائیں اپنے لہجے میں, اور دیکھیں یہ فوج ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم میں بھی خامیاں ہیں, سیاستدانوں میں بھی خامیاں ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ضرور خامیاں ہوں گی, لیکن ہمیں اس نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے جس میں ہم اپنی فوج کا وقار جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ مجروح کریں. دیکھیں اس وقت پاکستان ایک ہی پلر پہ کھڑا ہے. نارملی تو ہوتے ہیں نا, مقننہ بھی ایک ہوتی ہے, جوڈیشری بھی ہوتی ہے, بیوروکریسی بھی ہوتی ہے, فوج بھی ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایشو ہے, ایک اگر کوئی آرگنائزیشن ہے ہماری جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منٹ رہ گیا, جو پاکستان کا فیوچر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم تھوڑی سی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر لیں اور ایک ٹیبل پہ بھائیوں کی طرح بیٹھیں, تو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو قرضہ ہے نا $100 بلین, پتہ نہیں کتنی کو قیامت آ گئی, وہ $100 بلین کی $200 بلین کی ایک کمپنی ہے دنیا میں. صحیح ہے, ہمارے اپنے پاکستانیوں کی 100 ملین 200 ملین
ڈالر کی کمپنیاں ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، $30 بلین سالانہ وہ بیچتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں 140 بلین ہماری ایکسپورٹ نے دیا ہے، 140 بلین ہماری جو ہے ریمیٹنسز آئی ہیں۔ تو اگر وہی پیسہ ہم صحیح یوٹیلائز کر لیں، لیکن پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کو، جب تک ایک گھر میں یا شام میں آپ آرڈر ہوگا خرچہ اور آمدن اس کو میں اس کا ایک کلیہ دیتا ہوں سمپل۔ پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت 25 بلین ہے، پاکستان سے زر مبادلہ اوورسیز پاکستانی 25 بلین ڈالتے ہیں، یہ بنتا ہے 50 بلین۔ ہماری امپورٹ $50 بلین سے 1 پاؤنڈ بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ ڈسپلن کرنا ہے، یہ شانڈلیئر ہیں، یہ ٹائلز ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ جو لگژری آئٹم ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بھائی ان پہ پورا لگاؤ بین۔ ملک غریب ہے، اور جب ایک گاڑی آتی ہے تو وہ گاڑی ایک تو آپ کا زر مبادلہ لیتی ہے، پھر روز جو پیٹرول کھاتی ہے وہ آپ پہ خرچ ہوتا ہے، پھر انرجی کرائسس ڈوبے۔ ٹھیک ہے، سولر اگر آپ دوست کر لیں، اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کسی وقت کریں گے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کا بہت پروگرام دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔